अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, एक तरफ नंबर गेम्स की बात हो रही है पाकिस्तान में, ऐवान बाला में इसका चर्चा है और सहाफ़ती हलकों में इस हवाले से चर्चा है। दूसरी जानिब आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस पर बात हो रही है कि किस तरीके से पार्लिमानी लीडर जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी जानिब बड़ा एक अहम नुक्ता जिसे आज हम ज़ेर बहस लाएंगे और वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, उन तादाद बहुत ज़्यादा है उसमें, जो केसेस अब तक पेंडिंग में है। लेकिन दूसरी जानिब 25% आइनी केसेस जो हैं वो हैं, मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, दुनिया में आइनी अदालत का कोई नया निज़ाम नहीं है, पहले से ये निज़ाम राइज है। मुल्क में आइनी अदालत के क़याम की अशद ज़रूरत है। अगर अददी तादाद पूरी हो गई तो तरमीम लाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे। नाज़रीन, इसको भी समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, बिल क्या है। इस पर आज हम अपने माहिरीन से बात करेंगे। हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना, ये नायब वज़ीर आज़म का कहना था। कानून साजी करना हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक आइनी हक है, और माजी में 1 घंटे में 22 कानून भी पास किए गए। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। अदालतों पर केसेस के बोझ के बायस आइनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अच्छी राय है और पाकिस्तान को इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है। इसका जिक्र जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी किया है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया है, और उन्होंने अपोजिशन को मिल बैठने की दावत भी दी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तजवीज़ पर खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के वक़ार बहाल करने के लिए कायम की गई है। कमेटी में सेनेट के अरकान को भी शामिल होना चाहिए। ये बात हुई है, बड़ी अहम बात हुई है, इस पर हम तफसीलन भी बात करेंगे और इसके जो चीदा नुकात हैं उससे ज़ेर बहस लाएंगे। कुर्बान अली बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर साफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अखुनज़ादा चट्टान ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देख रहे हैं, और नायब वज़ीर आज़म की जो ये तजवीज़ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में कोई नया प्रेसिडेंट नहीं है, इसमें ऑलरेडी पहले से अदालतें मौजूद हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त 25% जो है वो आइनी केसेस ज़ेर इल्तवा कहें या ऑन गोइंग कहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। अखुनज़ादा चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम कब से चीख के कह रहे हैं कि अदलिया में इस्लाहात वक़्त का ज़रूरत भी है और ये इंतहाई लाजमी भी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में 54,000 केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। और कौन से केसेस चल रहे हैं? कोई बिल्ली दीवार पे चढ़ जाए ना तो सुबह पीटीआई के 10 वकला आ जाते हैं और कि देखिए जी, जेल की दीवार पे बिल्ली चढ़ गई थी, और 10 केसेस दाखिल करते हैं और अदालती भी इन केसेस को चलाते हैं, और सारा दिन जो है वो सियासी केसेस चलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर सारा दिन हमारे जो जज साहिबान है, सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है, वो सिर्फ सियासी केसेस को चलाएंगे तो आवाम को रिलीफ कौन देगा? कई मिसालें ऐसे मौजूद है कि लोगों को 5 साल हो गए कि फांसी लगी है, और 5 साल 10 साल बाद हमारे अदालतों ने फैसले किया है कि ये बंदा भी गुनाह है और हम इसको बरी कर देते हैं। तो ये इंतहाई लाजमी है। दूसरी बात ये कि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जो सीनियर वो उसको आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए। क्या ये लाजमी है कि जिसका उम्र ज्यादा हो तो वो ज्यादा लायक और काबिल होगा? क्या इनसे जो जूनियर लोग हैं वो लायक और काबिल नहीं हो सकते? तो हम समझते हैं कि जिस तरह के आर्मी चीफ के 4-5 नाम आ जाते हैं और इसमें फिर वज़ीर आज़म साहब, और इसमें देखते हैं कि कौन ज्यादा काबिल है, कौन ज्यादा इस सीट के लिए सही बंदा है, और इसका इंतखाब करते हैं। इस तरह हमारे आला अदलिया में भी होना चाहिए। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि ये बंदा सीनियर है तो ये जो आप बात कर रहे हैं, 2 पहलू हैं इसके, इस पे डिबेट भी हो सकती है, आपकी राय भी है, ख्वाहिश भी है, और आप जैसा कह रहे वक्त की आम ज़रूरत भी है, लेकिन उसके लिए अददी अक्सरियत और नंबर गेम का सारा मामला है। अब अदालत के हालिया फैसले के बाद और बिलखुसूस जो आर्टिकल 63 की जो वजाहत की जा रही है, उसके बाद वो अरकान जो है अगर आपके साथ शामिल नहीं होते और आपकी तादाद पूरी नहीं होती तो फिर ये अमेंडमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लग रहा आपको?
دیکھیے جی، اگر ہم ایک کام نیک نیتی سے کریں گے، اگر ملک کے بہتر مفادات کے لیے کریں گے، قانون سازی کوئی ایک ٹائم کے لیے تو نہیں ہو جاتا ہے، یہ تو نسلوں کے لیے کیا جاتا ہے. اور ماضی میں بھی بہت سارے قانون سازی جو ہم کر رہے تھے، جس کی پی ٹی آئی مخالفت کر رہے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے نیب میں اصلاحات کی، تو اس پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ میں چلے گئے. لیکن آج سب سے پہلا جو بینیفیشری ہے اس قانون کا، وہ عمران خان صاحب خود ہے. تو اگر ہم ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا کریں گے تو کیوں اپوزیشن اس کا مخالفت کریں گے، کیوں اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے. 2008 سے 2013 تک بخاری صاحب ہم نے ریکارڈ ساز قانون سازی کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت سے قانون ہم نے ایسے پاس کیے، اہم قانون سازی ہم نے ایسا یونانیمسلی پاس ہوا ہے کہ اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم، NFC، وارڈ، ایسے بہت سارے خواتین کے لیے، اقلیتوں کے لیے بہت سارے ایسے اصلاحات کی تھی جس میں پوزیشن نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وسیع مشاورت ہو جائے، سپریم کورٹ بار سے بھی مشاورت کیا جائے کہ ہم عدلیہ میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں اپنا مشورہ دے دیں کہ ہم کیا کریں. اگر پاکستان بار کونسل کے ساتھ بھی مشاورت ہو جائے، میڈیا کے ساتھ بھی ہو جائے، میں تو کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو بھی دعوت دیا جائے کہ آؤ ہم جوڈیشری میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اچھی تجاویز دے دیں اور اس میں اپنے کولیشن کو اور اپنے پارٹی کو اعتماد میں لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ملک صرف حکومت کا تو نہیں ہے، اور اپوزیشن کا مطلب بھی کاش یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوتا آپ اخنزادہ ہر چٹان چیز پہ صاحب، حکومت کا کاش مخالفت ایسا کریں. ہوتا کہ اپوزیشن بھی ساتھ دیتی، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن نے صرف یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے، برائے تنقید کرنی ہے. عوامی فلاح و بہبود تو ایک طرف رہ گئی. قربان علی صاحب جس طرح اخنزادہ چٹان صاحب بھی بات کر رہے تھے، بار اور بینچ کی بڑی انوالومنٹ رہتی ہے. انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ 50,000 سے زائد جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنسی ہے کیسز کی، مختلف کیسز کی، اور ساتھ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. بلکہ آج ایک خبر بھی آئی، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، بلکہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ وہ ڈمپل کہتے ہیں کیا، وہ ایکسرسائز کرنے والے جو نہیں ہوتے ویٹ، تو وہ خان صاحب کو جو ہے یا وہ بانی پی ٹی آئی کو فراہم کر دیے گئے. اور پھر اس سے پہلے پتہ چلا کہ جی وہ ایک کوئی مشین تھی، پتہ نہیں ان کو بھی فراہم کر دیا گیا ہے. دیسی مرغی کا بندوبست بھی ہو رہا ہے. تو یہ عدالت بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں. تو یہ باقی جو اتنے کیسز ہیں، جو آئینی کیسز ہیں، جو جس کا ذکر بھی ہوا ہے، 25% یہ کیسز ہیں. تو جوڈیشل ریفارمز کتنی ضروری ہے، اور جو ایک متوقع بل ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 20 سے زیادہ اس کے نکات ہیں، کیا بات کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ نہ صرف ضروری ہے، پی ٹی آئی کی دور حکومت میں بھی بارہا یہ بات ہوتی رہی ہے. پی ٹی آئی ایز اے گورنمنٹ یہ بات کرتی آئی ہے. نہ صرف عدالت عظمیٰ، اعلیٰ عدالتوں میں، ماتحت عدالتوں میں ہزاروں کیسز ہیں. اور آپ نے جیسے درست فرمایا کہ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں اگر ہلکی پھلکی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ عدالتوں کو پہنچ جاتی ہے. ان کے پاس ایکسز ہے، وکلا کی ایکسز ہے، فیسز کی ایکسز ہے، اور ساری چیزیں ہیں. لیکن عام لوگ جن کے لیے یہ بہت سارے جو مسائل ہیں، وکلا کرنا، ان کے لیے فیس خارج کرنا، اسلام آباد آنا، ہائی کورٹس تک پہنچنا، اگر دیہاتوں سے ان کے لیے یہ بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے دوست جو مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، یا جو ایک پینک ہے ان کی، یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہی چیزیں ماضی میں اگر درست تھیں تو ابھی بھی درست ہیں. لیکن اگر اس میں اختلاف رائے ہے تو یہ تو اس صورت میں حل ہوگا جب آپ بیٹھیں گے، اور آپ بیٹھ بھی رہے ہیں. پچھلے ہفتے جب بات ہوئی میثاق پارلیمان کی، سر وہ بیٹھتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کھڑے، ان کا پتہ بھی نہیں. جی بالکل وہی نہیں، اس کی میں آپ کو ایک واضح مثال دیتا ہوں. جب فلور آف دا ہاؤس پہ سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب اور گوہر صاحب، ان سب نے یک زباں ہو کے یہ کہا کہ ہمیں، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، کہ انہوں نے کہا ہمیں مینڈیٹ اس چیز کا ملا کہ ہم نے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی، ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ایوان نہ چلے. یہ مینڈیٹ کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کیا عوام نے یہ مینڈیٹ دیا؟ کوئی ڈاکٹر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے. ایز اے جرنلسٹ میں تقریباً 24 سال سے یہاں پارلیمنٹ
ہاؤس یا پارلیمان میں کور کر رہا ہوں، اب مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے جیسے بات کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بات کی میثاق پارلیمان کی کہ پارلیمان کو کس طرح خوشگوار طریقے سے چلایا جائے. پی ٹی آئی کے نمائندے ایم این ایز گرفتار ہوئے، اس پہ حکومتی ارکان نے، وزراء نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، سب نے اس کی نہ صرف مذمت کی اور اسپیکر نے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے اور وہ سارے عدالت اس میں پارلیمان میں آ گئے. اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے، اس میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اب سب کمیٹی بنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے گریونسز ہیں تو بات کرنے کے لیے سب کمیٹی بن گئی ہے. لیکن وہاں سے اگر باہر نکلتے ہیں اور پارلیمان میں آتے ہیں تو مجھے آج حیرانگی ہوئی کہ بیرسٹر گوہر پارٹی چیئرمین ہیں اور پڑھے لکھے اور اسی آئین قانون ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے. وہ ہیں پارٹی چیئرمین ہیں جی ابھی تک ان کا ایز اے پارٹی کہ پتہ نہیں چلتا نا، وہاں بھی تو ایک رسا کشی ہے نا، میں چیئرمین، وہ کہتے ہیں میں چیئرمین. نہیں، ابھی فی الحال یہ اس کی پارٹی مان رہی ہے. اب اگر بانی تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ کچھ جاری کرتے ہیں اور یقینی طور پر کسی نے بھی اس کی پذیرائی نہیں کی، لیکن مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی جب پارٹی کے چیئرمین پڑھے لکھے ایک آئینی قانون کو سمجھنے والے وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نے اگر کال دی تو آپ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے. اور ایز ریاست پاکستان جو اتنے آپ کو چیلنجز ہیں، اس دور میں آپ پڑھے لکھے کے آئینی اور قانونی ایشوز کو جانتے ہوئے اگر اسی کی چیز کی پذیرائی کر رہے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ کسی حوالے سے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹیٹ، ایز اے شہری کہ لوگوں کے مسائل دیکھیں، مہنگائی کے، غربت کے، قرضوں کے، وزیر اعظم چیخ رہے ہیں، وزراء چیخ رہے ہیں، عام لوگ چیخ رہے ہیں اور آپ ٹسل بھی ہیں اور آپ کوئی چیز منظر پہ آنے سے پہلے پینک پھیلا رہے ہیں. یہ آپ نے جو بات کی ہے اخونزادہ چٹان صاحب، یہ بتائیے گا آپ کا مینڈیٹ بھی خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے، اب میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں تو آپ سے سوال کرنا ہے کہ اسکول ہے تو اس کی چھت نہیں ہے، چھت ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو اساتذہ نہیں ہے، بوگس اساتذہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم ایجنسیز کی طرف جائیں وہاں تو حالت ہی بری ہے. لیکن دوسری جانب بضد ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اور پی ٹی آئی بھی کہ ہم نے وفاق کو مفلوج کرنا ہے، کام نہیں کرنے دینا اور ہمارا یہ مینڈیٹ ہے. قانون سازی ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، لیجسلیشن ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. آپ لوگ بھی میثاق پارلیمنٹ کی بات کریں، جنہوں نے میثاق معیشت کو بھی نہیں تسلیم کیا، جنہوں نے میثاق جمہوریت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس کا مذاق اڑایا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میثاق پارلیمنٹ میں گو کہ اس کے ممبرز بھی ہیں اور بڑی ایگریسو سٹانس لینے والے لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے جی، پی ٹی آئی کے بارے میں میرا جو سوچ ہے، میں اس نیریٹیو سے، اس نظریے سے اتفاق کرتا ہوں جو آج سے 22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کو پاکستان میں کس طریقے سے وجود میں لایا ہے، کن لوگوں نے لایا ہے اور کن لوگ ان کو فنڈنگ کریں گے اور کس مقاصد کے لیے اس کو لایا ہے میدان میں. یا ڈاکٹر حکیم سعید صاحب کا بھی ایک کتاب موجود ہے، اس میں بھی ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے. میں اس تھیوری کے ساتھ بھی یقین رکھتا ہوں کہ پی کے میں 15 سال ہوا حکومت شروع ہونے والا ہے، یعنی تیسری بار پی ٹی آئی کا حکومت شروع ہونے والا ہے اور ہر سیکٹر میں آپ جا کے تو آپ کو رونا آ جائے گا. آپ نے جس سیکٹر کا ذکر کیا، میں اس سیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا دعویٰ کیا تھا خان صاحب نے کہ ہم اقتدار میں آ کے تو ہم وزیر اعظم ہاؤس کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو، کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں گے. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پی ٹی آئی والے کہ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنائے. تو میں آپ کو تھوڑا سا پختونخوا کا خاکہ پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی حکومت کے کارکردگی کا. ہمارے 24 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس کے وائس چانسلر نہیں ہے. ہمارے 21 یونیورسٹیاں جو ہے وہ دیوالا ہو چکے ہیں، وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ ہی نہیں دے سکتے ہیں اور یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہائی کورٹ پہ سٹے لیا ہے
ورنہ پتہ نہیں ابھی تک کتنی یونیورسٹیاں یہ بیچ چکے ہوتے. ہمارے 49 لاکھ بچے جو ان کی ٹائم ہے اسکول جانے کا، 49 لاکھ بچے پختونخوا کے اسکولوں سے باہر ہے. یہ میں آپ کو وہ رپورٹ دے رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ آ کے اور مجھے غلط ثابت کرے. یہ ان کی حکومت کا اپنا رپورٹ ہے. 2032 اسکول ایسے ہیں جس کی چار دیواری نہیں ہے بخاری صاحب. 2424 اسکولوں میں بجلی کی سہولت نہیں ہے. 1149 اسکول ایسے ہیں جس میں اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے. 1317 اسکول ایسے ہیں جس میں واش روم نہیں ہے. 516 اسکول ایسے ہیں جن کی چھت نہیں ہے. کھلے میدان میں بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. یہ ان کے تعلیم میں ان کے کارکردگی ہیں. اور مجھے 2 منصوبوں کے علاوہ، یعنی ان کا جو مرکز میں حکومت ہوا، بزدار صاحب جو پنجاب میں تھا، میں صرف پختونخوا کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بزدار سرکار کا بھی کہہ رہا ہوں، میں جو مرکز کا حکومت تھا ان کا بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ تیسری بار جو حکومت ہے پی ٹی آئی کا پختونخوا میں چیلنج کرتا ہوں کہ 2 منصوبوں کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ کا نام مجھے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ لے لے جو پی ٹی آئی نے کیا ہے. ایک ہے بی آر ٹی جو بدنام زمانہ کرپشن کا، نالائقی کا، نااہلی کا جو ایک مبولتا ثبوت ہے، اور جو لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں، ملتان میں یہ 22 اور 23 ارب پہ بنے تھے. یہ 140 ارب سے زیادہ خرچہ اس پہ آیا ہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. دوسرا ان کا ہے اخنزادہ صاحب، آپ نے جو تعلیم کے حوالے سے جو اعداد و شمار رکھے 2023-24 میں جو بجٹ پیش کیا گیا خیبر پختونخوا کا، اس میں کہا گیا کہ جی 29% جو ہے ہم تعلیم پر مختص کرنے جا رہے ہیں، اور 2024-25 میں تعلیم کے لیے کل 362 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ پیسے کہاں ہیں؟ وفاقی حکومت ہے، آپ لوگوں کی تحقیقات کروائیں. سوابی میں جو دھرنا ہوا آپ نے نہیں دیکھا، اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا اس میں آپ نے نہیں دیکھا، جو لوگوں میں 5-5 ہزار روپے بانٹتے تھے، جو پنجاب کو 60 کروڑ بھیجے تھے گاڑیوں کے لیے، جو کراچی کو 25 کروڑ بھیجے تھے گاڑیوں کے لیے، جو کشمیر اور گلگت بلتستان کو 15 کروڑ روپے بیچتے تھے. یہ لوگ پختونخوا کے بچوں کو جلسوں میں تعلیم دے رہے ہیں. یہ تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں. یہ جلسے اور جلوسوں میں ان کو گالیاں سکھا رہی ہے. 25 ہزار روپے سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپین کے لیے 25 ہزار روپے دے رہے ہیں. وہ جو نگران کابینہ تھی اس وقت اس نے انکشافات کیے تھے. نگران کابینہ نہیں، ان لوگوں کو دوبارہ لیا ہے. تو ان کا جو پورا پیسہ ہے وہ سارا کے سارا جو ہے ان چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے. میں 2-3 دن اسمبلی میں تھا، چیئرمین تھا، تو ہم چیئرمین کے ساتھ جاتے تھے چیمبر میں. تو مجھے بہت سخت افسوس ہوا اور میں نے گلہ شکوہ بھی کیا ہمارے کے پی کے جو ایم این ایز ہیں ان لوگوں سے. یہ 10 بندے جو گرفتار ہو گئے تھے، جو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے باہر سے گرفتار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ان کو گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مذمت اس کا کیا تھا، چیئرمین بلاول نے بھی مذمت کیا تھا، ہمارے تمام ممبران نے بھی کیا تھا. لیکن اس پہ علی محمد صاحب جتنی چیخیں مارے، پی ٹی آئی کی پختونخوا سے منتخب نمائندوں نے جتنی چیخیں مارے، اگر اس کے 100واں حصہ بھی یہ امن و امان کے لیے اسمبلی میں اتنے زور اور شور سے آواز اٹھائے، کیونکہ ہمارا صوبہ بدترین دہشت گردی کا شکار ہے. خود علی محمد کا جو گاؤں ہے، ان سے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اغوا کیا تھا 4-5 لوگوں کے ساتھ. شام کے بعد ان کا جو اپنا حلقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی حلقہ ہے، جو فیصل کریم کنڈی گورنر صاحب کا بھی حلقہ ہے، جو آئی جی صاحب کا بھی علاقہ ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی علاقہ ہے. رات کے وقت وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، عمران خان آپ لوگوں کا لیڈر ہے، اگر ان کی رہائی کے لیے پہلے تو اس چیز کو آپ لوگ NRO کہہ رہے تھے. اب اگر ان کے لیے آپ چٹان صاحب، یہ آپ سب سے یہ ایک سوال ہے جو آپ نے اس ٹائم ذکر کیا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، قربان بلوچ صاحب بھی لکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں. ہم پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں، میں خود پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو یہی باز گشت ہوتی ہے.
ان کرپٹ پریکٹسز کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں BRT کا ذکر بھی آپ نے کیا. پھر یہ 2 ریسنٹ ہم نے دیکھی, ایک یروشلم پوسٹ پہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی. اسرائیل ٹائمز نے بانی PTI کو بڑا موضوع قرار دیا, جو ڈپلومیسی ہے ہماری جو کبھی بھی نہیں ہو سکتی, سفارتکاری اس میں بڑا موضوع قرار دیا, اور بہت سارے شواہد آپ کے پاس ہیں, خیبر پختونخوا کے شواہد آپ کے پاس ہیں. تو ہمیں کس دن کا انتظار ہے؟ روز محشر کا انتظار ہے کہ ہم اس پہ ایکشن نہیں لیں گے؟ دیکھیے جی بات سنیں, وہ تو اس پہ اعتماد کریں گے, اس کی سفارتکاری پہ. یہ جو امریکہ جا رہا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں امریکہ جا رہا ہوں اور آگے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا. واپس آ گیا تو ایئرپورٹ پہ اس کو باجے گاجے اور رول سرنے سنائے گئے. ہم نے کہا یار آپ نے کیا ہے؟ کہا ورلڈ کپ جیتا ہے. ہم نے کہا کون سا ورلڈ کپ؟ انہوں نے کہا میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا. اور پھر کشمیر پہ انڈیا نے جو اقدام اٹھایا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ میڈیٹر ہے اس معاملے میں. دیکھیے جی یہ 3 لوگ آن بورڈ تھے. ٹرمپ آن بورڈ تھا, مودی آن بورڈ تھا, عمران خان آن بورڈ تھا. ورنہ انڈیا کا یہ جرت نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کا اقدام اٹھاتے. کیا انڈیا کو نہیں پتا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, ہم بھی ایٹمی طاقت ہے؟ کیا پاکستان کا کشمیر کے ایشو پہ انڈیا اور پاکستان کے کتنی جھڑپیں ہوئی ہیں؟ اگر عمران خان آن بورڈ نہیں ہوتا تو قطعاً انڈیا اتنا بورڈ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تو ان لوگوں کا پروجیکٹ ہے, یہ تو انڈیا کا پروجیکٹ ہے, یہ تو اسرائیل کا پروجیکٹ ہے. اسرائیل تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تو میرا سوال ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی تحقیقات کریں, قانون کے کٹہرے میں لائیں, شواہد کے ساتھ آگے جائیں, کیونکہ عوام یہ دیکھ رہی ہے, حکومت وقت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. جو پاکستان کے مفادات, قومی سلامتی, آئینی ادارے, ان کے سربراہان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلا رہے ہیں. جو ٹویٹس ہم نے دیکھی ہیں, جو ہم نے ابھی ریسنٹلی واٹس ایپ چیٹ دیکھی ہیں جو ان کے سیکریٹری جنرل ہیں ان کی اور ہندوستان کے تجزیہ کاروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں شواہد تو اب موجود ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں آج بھی ان کے لوگ موجود ہیں. دیکھیں ایک دن پہلے جو جلسہ ہوا اور جو زبان استعمال کیا علی امین گنڈاپور نے, اور ان لوگوں نے پولیس کے ساتھ جو کچھ کیا, خواتین, میڈیا, سارے سب کچھ جو ہے وہ PTI پہ چڑھ دوڑے. لیکن بیچ میں ان کی کچھ ہمدردوں نے پارلیمنٹ والا واقعہ کیا اور ان کو مظلوم ثابت کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو بچا رہی ہے. اگر ان پہ صحیح کیسز بنے, جھوٹے کیسز نہیں بنے, صحیح کیسز بنائے گئے اور صحیح طریقے سے چلائے گئے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بچ جائے گا. اخنزادہ چٹان صاحب آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آگے. قربان بلوچ صاحب, جس طریقے سے اخنزادہ صاحب نے بہت سارے نکتے اٹھائے, خیبر پختونخوا میں 15 سال سے برسر اقتدار, میں بھی بہت سارے ڈائنامکس وہاں سمجھتا ہوں, بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. جہاں پہ PMLN اور پیپلز پارٹی کا زیادہ گرپ رہا ہے, پورا ہزارہ ڈویژن, وہاں ہم جا کر دیکھیں تو سڑکوں کا جال بھی ہمیں نظر آتا ہے, تعلیمی شرح بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہے. جہاں پہ انقلاب آنا تھا, نیا پاکستان بننا تھا, اس نئے پاکستان کا وزٹ آپ بھی کرتے ہیں. چلیں ویسے نہ کوئی کرتا ہو, ایز اے ٹورسٹ تو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال بار بار تھا اخنزادہ سے کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جہاں پاکستان ہے وہاں وفاقی حکومت, اس میں شامل جماعتیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ ان کو یہ کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے مسائل, چیلنجز درپیش ہیں جن کو حل کرنا ہے. اور حل کرنے کے لیے یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. قربان بلوچ صاحب بالکل ڈاکٹر آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس کے لیے ہوش کے ناخن لینے پڑے گی, کیونکہ جو پکچر اخنزادہ چٹان نے تعلیمی صورتحال کے حوالے سے پیش کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے کہ جب دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہی ہے اور IT وہاں ساری دنیا میں بلینز کا کاروبار ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس ابھی اسکولوں میں واش رومز نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, چھت نہیں ہے. اور اگر میں اس سے ہٹ کر اگر معاشی صورتحال پہ آ جاؤں, بلین سونامی ٹری آپ کے سامنے, ہمارے سامنے سونا ہم نے بلینز خرچ ہوئے, اگر اس کی جگہ پہ
सारी सियाहत पाकिस्तान की इस खित्ते की KPK में, सवात से लेकर नार्दर्न एरिया तक, और अगर GB का जाना है तो वो भी KPK से जाना है। और दुनिया में बिलियंस डॉलर का ये सियाहत, ये एज एक प्रोजेक्ट। मैं कुर्बान अली बलोच साहब आपकी इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, तसल्ली और हौसले के कैप्सूल भी खिलाए जा रहे हैं। कब तक, आखिर कब तक? रियासत पे हमला हो गया, एक दफ़ा नहीं हुआ, बारहा हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर खड़े होकर लसानियत को आवाज़ दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी तकरीर कह रही है। दूसरी जानिब ये जो मतनाज़ा पोस्ट है जिस पे तहकीकात जारी है, FIA की 4 रुकनी आला अफसरान पर मुश्तमिल जो टीम है वो तहकीकात कर रही है। इससे पहले मुतादिद ट्वीट्स की गई, एक्स अकाउंट आप खोलें तो भरा पड़ा है वहाँ पे। फिर वो शेख मुजीब, पता नहीं अभी इनका हीरो है वो ज़ीरो हो गया है, पता नहीं अभी तो वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। और किस चीज़ का इंतज़ार है? डॉक्टर, आज मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असम्बली में खिताब किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया। उसमें जो बानी तहरीक इंसाफ है उसके ट्वीट के हवाले से बात हुई और तहकीकात की बात हुई और उसकी जो भी जो असरात हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की। मुस्तफ़ा कमाल की बात मुझे आज अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को, उसके सरबराह को, उसकी क़यादत को MQM से सबक सीखना चाहिए। MQM जब उसके जो कायद थे लंदन में बैठे थे, उनका ये कहना था कि हमें हर रोज़ रात को खुतबे मिलते थे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बगावत करो, हुकूमत से निकल जाओ। हम निकल जाते थे, सुबह हम बैठ जाते थे, और उसके बाद MQM की जो हालत हुई वो कौम के सामने है। PTI को उससे सबक बड़ा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये जो फिक्रा था, ये जिसका आपने जिक्र भी किया, अखुंज़ादा चट्टान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू को समेटते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में जो आज इज़हार ख़याल था और आइनी अदालतों के हवाले से जो तजवीज़ सामने आई है, दूसरी जानिब इजलास होने जा रहा है और उस एजेंडे में जो इस वक्त मीडिया में एक हंगामा बरपा है, उस हवाले से अभी तक कोई एजेंडे में ऐसी चीज़ शामिल नहीं है, गैर मामूली एटम कोई शामिल नहीं है, लेकिन मीडिया पे इसकी बाज़गश्त भी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका ज़िक्र कुर्बान बलोच साहब ने भी किया, हमारे जो बॉर्डर्स, ख़ास तौर पर हमारी मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर दुश्मन ताक लगाए बैठा है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर सपूत और जवान, उन्होंने भी कमर कस ली है और वो सरहद पार से न दहशत गर्दों को छोड़ते हैं, अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने वाले कानून के कटहरे में ज़रूर आएंगे। देर आए दुरुस्त आए, कानून के कटहरे में बिलाखिर उन्होंने आना है। इसी हवाले से हमारे सिपा सलार का गुज़िश्ता रोज़ का एक दौरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल वो दौरा है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कबायली अजला की, जिस पर हमारे सिपा सालार की तवज्जो मरकूज़ है और अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि कबायली अजला को अपने ज़ाती मफादात और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के आइनी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले वो सोल्जर्स जो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारा फ़ख्र हैं,
جن کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ذکر ہمارے دشمن بھی کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منواتے ہوئے دنیا کی چھٹی طاقتور افواج کا جو شرف ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اسی حوالے سے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے گزشتہ روز اورکزئی کا دورہ کیا اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دینے اور غیر قانونی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری نعتیں بھی سنیں گے، اور میں اب پیر حسان حسیب صاحب کو یہاں دعوت دوں گا، ایک میمن صاحب انہیں بلائیں گے تاکہ وہ جو ہے باقی ہمارے لیے بات چیت کریں۔ آپ سبھی کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اس وقت گورنر سندھ محفل میلاد سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ پی ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سندھ محفل میلاد سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ محفل میلاد اس وقت جاری ہے اور برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ اللہ ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے مقامی آبادی کی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے۔ پاک فوج نئے ضم شدہ اضلاع میں کے پی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی، ٹرینڈ کرتی رہے گی، ٹریننگ دیتی رہے گی۔ اور جو فرسٹ لیئر ہے، جس طریقے سے ہمارے خیبر پختونخوا میں، اس میں دوسری بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جہاں پیرا ملٹری فورسز، سیکیورٹی فورسز، وہیں پہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس، بے پناہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کا ذکر بھی آج سپہ سالار نے کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عقیل یوسفزئی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اور بالخصوص جو قبائلی اضلاع اور وہ تمام ڈیولپمنٹس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ عقیل یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سپہ سالار کا وہاں موقع پہ پہنچنا اور قبائلی اضلاع میں جو مشکلات ہیں، پولیس کو جو چیلنجز ہیں، اس پہ ایک کوآپریشن کے حوالے سے بات کرنا، کثیر الجہتی اقدامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ سازشوں کا گڑھ نظر ہمیں آ رہا ہے قبائلی اضلاع، اور جو قبائلی معتبرین ہیں، معززین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو غلط ڈائریکشن یا ان کو مس گائیڈ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں آرمی چیف کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو، باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کو سلام، اور دیکھنے والوں کو بھی سلام پشاور سے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے تبصرے میں بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور جو ہم نوٹ کرتے آ رہے ہیں، پہلے سپہ سالار ہے یا آرمی چیف ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک ڈومین سے ہٹ کر، ایک روٹین سے ہٹ کر، وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات کے لوگوں کا نام لے کر ان کی قربانیوں کا، ان کی کردار کا اور ان کے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ پشتون نے بڑی قربانیاں دی ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ جی، بار بار کہتے ہیں، بالکل۔ اس سے تو لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پشتونوں کا اور بلوچوں کا ایک
کلچر ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنا خون بھی جو ہے نا معاف کرتے ہیں. مگر ابھی تک اس والے سے 5 سال سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کا احساس نہیں دلایا ہے کہ آپ لوگ کتنے سفر ہو گئے، آپ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے، آپ لوگ فرنٹ لائن پر لڑتے رہے. خاص کر جب ہم پشتون کہتے ہیں نا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پاک فوج نہیں، وہ پہلے پشتون لفظ استعمال کرتے ہیں، قبائلی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کورسز کا نام لیتے ہیں. بدقسمتی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بدقسمتی ہے اور وہ ایک غلط فہمی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، جو ایک قیدی کی رہائی کے لیے بارگیننگ ہے، جو ایک قیدی کی رہائی کے لیے ریاست کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کو مذاق بنا کر آپ لوگوں نے رکھا ہے، انہی لوگوں نے خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں پولیس کو پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال کیا. بالکل. میں تو ایک تحریک حیثیت سے مطالبہ کروں گا کہ یار آپ لوگ ذرا پوچھ لیں، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کس کے انڈر آتا ہے؟ سی ایم سیکریٹریٹ کے نیچے آتا ہے نا. ڈی پی او کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ تو کمال کی بات یہ ہے اور حیرت کی بات بھی، تشویش کی بات یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس سے ان لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگ فوج کے خلاف نعرے لگائے. پاکستان کی تاریخ میں کرنٹ افیئر میں بھی ہم نے یہ صورتحال نہیں دیکھی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کے عناصر کا جو کہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے، بارگیننگ کے لیے، بات میں زور دے رہے بارگیننگ کے لیے جو ٹولز استعمال کرتے ہیں، جو ڈرامے بناتے ہیں، ان کا نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے آپ کو پتا ہے کہ 2023-24 کے دوران پاکستان فوج کے 875 افسران اور نوجوان جو ہے نا جوان وہ شہید ہو گئے. اتنی ہی تعداد میں خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. تو میرے خیال میں جو خاص کر اسپیسیفک ایریا میں جب آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کا کردار ہے، آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہم ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، تو میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی فریم ورک میں یا سیکیورٹی فریم ورک میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اچھا عقیل یوسف زئی صاحب، آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہدف جو ہے یا نشانہ وہ ہماری مسلح افواج ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کا جو ایک مربوط اور مضبوط نظام ہے، جس کا آج آرمی چیف نے بھی ذکر کیا کہ ہم سراہتے ہیں پولیس ان کے کردار کو، ان کو ہر طرح کے ہم فیسلیٹیٹ کریں گے، ہم انہیں ٹریننگ بھی دیں گے. لیکن دوسری جانب میں انٹینشن چاہوں گا، آپ سے بہتر یہ اس پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کر سکتا، آپ ان حالات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. تربر کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پشتوں میں، چدازما تربر دے، یعنی سرحد کی دوسری طرف. لیکن اس تربر کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور آپ اپنا سی این آئی سی دکھاتے ہیں تو پھر یہ تربر آپ کا وہ حال کرتا ہے اور جس طریقے سے آپ کو ڈیل کرتا ہے. تو تربر ایک طرف سے نہیں ہوتا نا، تربر دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی چچا کا بیٹا یا اپنا یا بھتیجا یا کوئی بھی آپ کہہ دیں. تو اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک ایسی بات کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف منسٹر نے نہیں کی. یعنی جن لوگوں نے ہمارے 80,000 لوگوں کو، جس میں پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری ملٹری فورسز، ہمارے معصوم بچے آرمی پبلک سکول کے اس میں شامل ہیں، نہ مزار چھوڑے، نہ مساجد چھوڑی، نہ دکانیں چھوڑی، نہ قصہ خانی بازار چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا. ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری جورسڈکشن ہے. یعنی وہ کہیں کانسٹیٹیوشنل 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پڑھے بغیر. یہ مجھے بتائیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی، کیونکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھانا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، انٹینشن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی لمبی کہانی جو ہے نا وہ اس کی تمہید رکھی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے. دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا کے ڈنڈاپور وزیر اعلیٰ کو، میں پھر کہتا ہوں ڈنڈاپور وزیر اعلیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا ڈومین ہے کہ نہیں، اس کا مینڈیٹ ہے کہ نہیں. آپ تو عمر میں ہم سے، آپ کی عمر کم ہے مگر ہم نے تو 26-30 سال جو ہے نا صحافت میں بھی گزارے ہیں.
इससे पहले जाए डॉक्टर साहब, आप जाए 1973 के आईन में जिस पर जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं उनकी खत कार्ड देख ले, और उस आईन के मंजूरी में या क़याम में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का बहुत बुनियादी किरदार है, उसमें सन और पंजाब का नहीं है। उस आईन में वो आईन जब बन रहा था तो उस वक्त अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान थे, जो कि बरस लीडर थे, जो कि दर और बर के बारे में उनका अपना कंसेप्ट था। अब जाकर हम किस हालत में किस वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव के हत्थे चढ़ गए हैं, इससे बेहतरीन लफ्ज जो है ना, मुहज़्ज़ब लफ्ज जो है ना, पाकिस्तान टेलीविजन है तो मैं इसलिए इसे मुहज़्ज़ब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। देखें 1973 के आईन में भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई भी सूबाई हुकूमत किसी भी सरहद पार किसी ग्रुप या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। ये 98वें तरमीम जो कि उसका एक जदीद एक शक्ल है, उसमें भी इसकी गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ गुंजाइश नहीं है, 73 के आईन के मुताबिक भी कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अकील यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। और एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र भी करना ज़रूरी है। कोयटा के इलाके कुचलाक में पुलिस गाड़ी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला हुआ है और 2 पुलिस का एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और दीगर आला हुकाम ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। शहीद होने वाले एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की है। कुर्बान बलोच साहब, एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान पर पै दर पै हमले हो रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ शक्ल में फ़र्ज़ी नामों से भी जो 25-26 अगस्त की रात को हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुश्मन जो है वो छुप के वार करते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही बात अगर इसको आप जोड़ें, आप इससे पहले जो टॉपिक पे बात कर रहे थे कि वो क़ुव्वतें, वो पाकिस्तानी जो ऐसे अनासर को प्रमोट करते हैं या उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो यकीनी तौर पे न सिर्फ अफसोस होता है, मैं समझता हूँ कि वो उनके पास जो मैंडेट है पब्लिक का, वो उसको भी वायलेट करते हैं। वो वाक़या ऐसे सानहात बलूचिस्तान में हों, ऐसे सानहात KPK में हों, जहाँ भी हों। और बड़ी बात ये है कि आम आदमी बात करे तो समझ में आती है, अगर कोई ज़िम्मेदार, वो सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव हो या मुंतखब नुमाइंदा, वो बलूचिस्तान का हो, वो KP का हो, और वो ऐसे फोर्स से ऐसे अनासर को रिकग्नाइज़ करे, तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये ऐसे बलूचिस्तान का ये सानिया या वाक़या अफसोसनाक है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात की, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ आइन की अब बात 18वीं तरमीम की बात नहीं है, उन अनासर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात है जिनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ से TTP ऑपरेट करती है पाकिस्तान में, और न सिर्फ TTP, अफगान तालिबान डायरेक्ट हमलावर हो रहे हैं, हर दूसरे रोज़ हमलावर होते हैं। तो ये इंतहाई, मैं चाहता हूँ इस पर मजीद भी बात करूँ। कुर्बान बलोच साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, सरहदी उमूर के माहिर हैं, बलूचिस्तान पर बड़ी आपकी गहरी नज़र है और बलूचिस्तान की जो डायनेमिक्स है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, इस अफसोसनाक वाक़े के कई पहलुओं पे बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि आप बलूचिस्तान की डायनेमिक्स को समझते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के कुछ फ़र्ज़ी नाम भी इस्तेमाल होते हैं, और कहीं हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात करें, सेक्टेरियन वायलेंस की बात करें, और कई फैक्टर्स भी शामिल हैं। ये कुचलाक का जो इलाका है ये पश्तून बेल्ट है, और यहाँ पर जो ये एक तासुर ये दिया भी जाता है गो कि ये इनका गठजोड़ है, जॉइंट इन ये ऑपरेशंस करते हैं। थोड़ा इस पे वजाहत कीजिएगा। ये कुचलाक पे पुलिस पर हमला हुआ है, कुचलाक का जो इलाका है वहाँ पे तारिकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद है, अफगान महाजरीन जो हैं वो गो कि उनको तो काफ़ी हद तक बतदरीज यहाँ से निकाला जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिलीजियस एक फैक्टर भी है, तो पुलिस को उन्होंने निशाना बनाया है। ये इतने सारे अवामिल इकट्ठे हो गए हैं, इनकी बेखनी कैसे होगी जनरल साहब? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। मैं इसको राइट एट द आउटसेट इसको मैं ज़रा इस नैरेटिव को या इसके कॉन्टेक्स्ट को अपनी जो समझ में मेरी है उसको ज़रा सही करना चाहूँगा। देखिए, हम इस जो दहशत गर्दी और ये जो फितना अल खवारिज का हमला पाकिस्तान पे हुआ है,
اس کو کسی ایک علاقے یا ایک قوم یا کسی ایک سیکٹ کے ساتھ محدود کرنا زیادتی ہوگی. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو کچلاک پہ حملہ ہے یہ بیسیکلی پاکستان پہ حملہ ہے. یہ اسلام آباد پہ حملہ ہے، یہ لاہور پہ حملہ ہے، یہ کراچی پہ حملہ ہے، یہ پشاور پہ حملہ ہے، یہ کوئٹہ پہ حملہ ہے. تو یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو پشتون بیلٹ میں کارروائی ہوتی ہے وہ فتنۃ الخوارج اور جس میں ٹی ٹی پی وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اب جو ریسنٹ واقعہ رڑشم میں ہوا تھا جو کہ قومی شاہراہ ہے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان، وہاں پہ وہ سیپریٹسٹ سو کالڈ سیپریٹسٹ موومنٹ نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ کوئی نیکسس ہے، کوئی گٹھ جوڑ ہے سب کا؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے اندرونی عوامل بھی شامل ہیں اور تھوڑے سے بیرونی عوامل بھی شامل ہیں. اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک آرڈر میں فائٹ نہیں کر سکتے تو انہوں نے سافٹ ٹارگٹس چنے ہیں. جو پولیس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر جو تھوڑے سے سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ایکچوئل ان کا ٹارگٹ ہے ول ٹو فائٹ دیم. جو کائنیٹک اپلیکیشن ہے، چاہے وہ فوج ہو، پولیس ہو، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہوں، فرنٹیئر کور کے ٹروپس ہوں، کہ ان کو اتنا سافٹ جگہ پہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے کہ یہ اپنی ان کی ول ہی ختم ہو جائے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے، جو کہ ان کی بھول ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 سے 4 ہزار آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ان کا ڈیسیژن میکنگ میکنزم ہے، ان کے دماغ میں، دل و دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ ہم ان کو لڑ نہیں سکتے. اس لیے وہ پولیس وین کے اوپر اب جو واقعات جو مزدوروں کے خلاف ہوئے، جو سیولینز کے خلاف ہوئے پچھلے دنوں، جو ہماری شہادتیں ہوئیں 50 کے قریب، تو وہ کیا تھا؟ وہ سافٹ ٹارگٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ابھی ہارڈ ٹارگٹ کو لینا نہیں چاہتے، تاکہ ایک انسیکیورٹی آ جائے بلوچستان کے لوگوں کے اندر کہ جو ہماری فورسز ہیں، ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں یہ